يرحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الصلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. It is my pleasure to start this Majlis Aza for this Ashra, I think almost after 7 years, maybe. Again, with this community that loves Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam, and with the youth of Hassan al-Zahra. Inshallah, the format will be the same as usual. In the beginning, English, which the Urdu people have to do bardasht, and then Urdu, which English people have to tolerate. Salatu Muhammad wa alayhi. A topic for this Ashra Majalis will be Shia faith, understanding Shia faith from Quranic stories. Quranic stories are very interesting, and the way Quran narrates the stories is very unique way, very unique style. Since Quran is not a book of stories, so we should not read the stories of Quran as stories only. Quran is a book of guidance. In every single word of Quran, there is a treasure of wisdom, knowledge, and guidance. In Quranic stories, just stories. Why I specifically said stories? Because if we say for Shia faith in Quran, so it's very wide topic. Even still about the stories is very wide. It's vast topic and subject. We cannot cover all the stories. But I can say that every single story in Quran denotes the reality and fact and the truth that the true Islam is the Islam
which is taught by Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. The parables in Quran used for this reason. Why should Quran speak about the stories of Adam and Eve, Adam and Shaitan? Why? And what happened, and the conversation between Allah and angels, and then why should every time we repeat it? If it is just a story. So story, when you read a story one time, you don't read it again. You get bored. You say, oh, I know this story. I don't want to read it again. But Quran is for every time. And it's never obsolete. So every time you read a story of Quran, same story, you get new points in it for yourself. New lessons. New messages. And it strengthens your faith. It gives you more confidence. So the ayat I decided for this ashra, for this topic, to relate it with this subject, is from Surah Ash-Shura, ayat number 13, in which Allah says, شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا. We have established for you the same religion that we did for Noah. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, and O our Prophet, addressing the last Prophet, sallallahu alayhi wa sallam. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, this is the same religion that we revealed on you. What is the religion? The same religion which was revealed on Noah. وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ Ibrahim. The same religion we enjoined on Ibrahim. وَمُوسَى وَعِيسَى. And أَقِيمُ الدِّينَ, that establish and remain steadfast on your religion, on your deen, on Islam. وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. And don't get disputed or divided. وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. This is not the whole ayat, but I will just read only this part of the ayat. In one ayat, in the single ayat, Quran is mentioning 5 prophets. And that's why we call them Ulul Azm prophets. These are the 5 prophets that are Ulul Azm prophet, that you say those great prophets. These are those 5 in one ayat. And it starts with Shara'a. Remember. Look, we should have some knowledge. The purpose of Muharram is what? To learn. Muharram started already. Today is the first eve of Muharram. Eve of first Muharram. And when Muharram starts for us, it is a great blessing because we learn. This first Sha'za is a university. And again, it's just like Quran is unique. Zikr Ahl Bayt is also unique. You see who is sitting here? MashaAllah, I can see the people who have very good knowledge about Islam. The elders. Those that, of course, they are respected people, knowledgeable people. And also I can see kids are sitting here who are just learning, starting their ABCD. All of them will sit in one place and learn from the same lecture, from the same source. It is just like Quran. Quran, everybody reads Quran. Old, young, children, youth. Everybody reads Quran and gets its own message. So this is mu'jiza of Imam Hussain alayhi salatu wassalam. Sit
here, we learn, we seek knowledge, and we reflect on the teachings of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam and teachings of Quran, and then we convey it to other people, especially in this world, in today's world, today's time. It is very important that we should be equipped with knowledge, and strong knowledge and correct knowledge, because people learn Islam, about Islam from whom? From some people who claim to be Muslims, but they are not originally Muslims. Today we have to let people distinguish between real Islam and the Islam which people claim to be Islam, while it's not Islam. Or I can say it this way, that real Muslims and unreal Muslims. Because Islam is one always. This is what Quran is saying in this ayah. Always it has been Islam. شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ, starting from Nuh, Rasulullah, Ibrahim, Musa, Isa, all of them. And the word starts with shara. Somebody might ask, why Allah did not mention Adam? Why not Sulaiman? Why not Dawood? Why not other prophets? Why only these 5 people? Yes, good question. But listen, the ayah starts with shara'a lakum. He established shara, or he opened the way and path for you. Exactly the same way he did for Noah. Shara'a. So it starts with shara'a, which is the root word for sharia. Sharia. These are the only 5 prophets of Islam who are sahib shari'at nabi. The people who have sharia. Sharia means full-fledged laws, complete laws. All of these 5 had laws. They brought laws from Allah subhanahu wa ta'ala. They convert those way of life for a human being. And other prophets, other than these, when they came, they would be preachers of one of these 5. They would be preachers of one of these 5. Not the originators of Sharia. Of course, real originator is Allah subhanahu wa ta'ala, but these are also called Sahib Shara. Or these are the people, these are the Anbiya who are Ulul Azm. Ulul Azm Anbiya. These are 5 in one ayat. 5 of them. Shara'a lakum min ad-din, same religion. Ma wassa bihi, all of them had same religion. What is the religion? Islam. Subhanallah. I just gave you in English just 2 points, and then I turn to Urdu, and today I'm not going to take much of your time. Inshallah, we'll continue our discussion. First, Subhanallah, remember, Islam is the religion of all these prophets. Islam is the religion of all these prophets. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Musa is Jesus. Okay. So if Islam is the religion, when you talk to other people who are not Muslims, friendly discussion, scholarly debate you might have with somebody, or just discussion, we can tell him, listen, look, the unique feature of Islam, this is one of the unique features of Islam. Islam is the only religion on the world, in the whole world, only religion, compared to any other religion, which has a name not after a person,
It is named by itself. Islam is named by itself. Jews, how they are Jews? Attributed to Judah. Christians, how they are Christians? Attributed to Christ. Hindus, Buddhists, Zardusht, all of them are attributed to the person who started the religion. I think that's why some people started calling us Mohammedans. Remember? Comparing to all these, they started calling us Mohammedans. Why? We are Muslims. But it's okay if you call us Mohammedan. Yes, we are Muhammadans. We follow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We have no problem. But since, remember this point, since their religion started, all religions started after a name. The name is after a person which started the religion, with who initiated the religion. So they said, okay, since he is Christian, he is Jew, he is Hindu, he is Buddhist, and he is Zardushti, so he is Mohammedan. Why? Originally we are Muslim. Of course, we have no problem if somebody calls us Mohammedan. We still are proud that we are Mohammedans. That we don't call ourselves Mohammedans. Other people call ourselves Mohammedan, we accept it. We don't reject it. It is just like fiqh. People started calling us Ja'fari. Subhanallah, subhanallah. We are originally Muslim in Aqidah and Muslim in fiqh, both. Shara'a lakum min ad-deen. Deen is Islam, Sharia is Islam. We are Muslims. Muslims are Shia, Shia are Muslims. The Shia is Ja'fari, Ja'fari is Shia, Ja'fari is Muslim, Muslim is Ja'fari, it's fine. But why they started calling us Ja'fari and we accepted this? We don't reject it. We don't mind. It's a fine. And we are proud of being Ja'fari. That who started calling us Ja'fari? The people who had their fiqh attributed to people, to persons, to some imams. They started attributing us to one imam. While originally Shia fiqh is fiqh Muhammadi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. But since we understand, and this is our faith, this is our belief, that Muhammad, when you say Muhammadi, Rasulullah himself has said, Awwalana Muhammad, وآخرنا Muhammad, وأوسطنا Muhammad. All of them are Muhammad. When all of them are Muhammad, so if you attribute us to anyone, we accept it proudly. We say, Alhamdulillah, yes, we are Muhammadi, we are Ja'fari, we are Hassani, we are Hussaini, we are Alawi, we are all you. We are originally, then they call us Imami also. Imamiyya, all together. Just like you take the names of surahs of Quran, Yasin, Rahman, and Surah Baqarah, and Surah Al-Imran, Surah Nisa, all those surahs, and one time you say Quran, the same thing you say Muhammad, Ali, Fatima, Hassan, Hussein, Ja'far, and Kazim. These are surahs, and all together they are Muhammad. So we don't mind. So remember, this is the unique feature of Islam, that its name is, it has a name, it has a unique name, which is not after a person. That's why Quran says that this Islam is not from now. It started from Noah, Adam, Ibrahim, all of them. So let's see what happened in those times of Noah, Musa, and Isa, and Ibrahim, all those prophets that Quran praises. So we
learn some lessons for today. That's why. Why a story should be said or should be narrated? Every story. If a story has no moral in it, if you don't learn anything in it, no lesson, no message, then this story is not a story. It's just wasting of time. Wow. But Quran, when used as stories, has a lot of messages in each story and tells the nations. Look, Nuh was Prophet of Islam. When he was Prophet of Islam, so his nation supposed to be called the Muslim. So anybody who believes in him supposed to be Muslim. What he did, what the nation did. What Ibrahim did, what the nation of Ibrahim has done. What Musa has done, and what his nation has done. Mawla. And then compare it to today's nation. Wow, wow. Compare it to Rasulullah and the nation of Rasulullah. You will understand, believe me, everything will be clear for you, for everyone. Subhanallah, subhanallah. Everything will be so clear and so obvious, based on logic and reasoning. Read those stories, you will learn so much. So this is one point. Second point, very quickly. That there is no religion. There are so many books. Every religion has a book, a divine book. They claim that they have a divine book. It's fine. We also accept at least two books as divine books, Bible and Torah. None of the book, go and do your research, none of the book except Quran has claimed the completion of religion. Wow, wow. Subhanallah. In none of the book it says the religion is complete. The followers claim that their religion is complete, but their book doesn't mention that. It is only Quran which says Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum. Subhanallah. This is very great feature of Quran, but I wonder why Muslims don't mention this great feature of Islam. Subhanallah. Maybe reason is that if they mention it, people will ask, okay, your religion is complete. When it completed? When it completed? How it completed? What happened? Tell us the story. Again, Quranic stories will come there to explain. So this is very important point. And whenever I talk to any of non-Muslim, many my friends come and talk and sit with me. Believe me, they get amazed by hearing this, that Quran says this religion is complete. Because they ask why Allah is not sending another book? Because Allah sent another book after Torah because Torah didn't say this is complete. He said Bible. After Bible, he said Quran. When he said Quran, why? Because Bible didn't say that it is complete. Subhanallah. Why no book after Quran? Because Quran says it is complete now. Subhanallah. Salawat Muhammad wa alayhi. Just keep these 2 points in your mind, inshallah, and we'll go in sequence and we'll talk, inshallah, in these majalis, and we'll learn something that we can convey the message of real Islam, true Islam, message of Ahlul Bayt alayhimus salam to the world today. It is our responsibility today to let people know. They don't know who is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That's why they humiliate him. That's why they insult him. They don't know. If they know him, they will come and follow him. Immediately they will follow him. They will love him. But
we should do our job, we should do our responsibility, we should fulfill our obligation in conveying the message. And in order to convey the message, we have to learn ourselves. تو موضوع تو آپ کو معلوم ہو گیا، اس پر گفتگو ہوگی اور کافی دلچسپ موضوع ہے. خیر آپ اس کو عام طور پر سنتے ہی رہتے ہیں وہ حوالے، لیکن ہم زیادہ فوکس کریں گے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ قرآنی واقعات میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں. قرآن کی ہر آیت آپ یقین جانیں، قرآن کی کوئی بھی آیت آپ لے آئیے، وہ آیت کوئی بھی آیت اگر عذاب سے متعلق ہے تو اس میں ضرور کہیں نہ کہیں اس میں اشارہ ہے دشمن اہل بیت کی طرف. اور اگر رحمت کی آیت ہے تو ضرور کہیں نہ کہیں اشارہ ہے اہل بیت کی طرف. یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، اس کے لیے انشاءاللہ جو کچھ بھی عرض کر سکیں گے عشرے میں آپ سنیں گے. لیکن یہ آیت جو اس وقت ہم نے پڑھی، اس آیت پر آج تھوڑی سی اور گفتگو ہو جائے. تھوڑی تو آپ نے سن لی ہے. آیت اس طرح شروع ہوتی ہے. قرآن میرے دوستوں رٹنے کے لیے نہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن کو اتنا بس صرف مقدس مان لیا، یا تو اس کو چھوئیں گے نہیں، اتنے اوپر رکھو کہ ہاتھ بھی نہ پہنچے، یا اگر کچھ زیادہ ہی احترام کیا کہ نہیں یہ تو قرآن پڑھنے کے لیے، تو صرف پڑھنا ہی شروع کیا، سمجھنے کی کبھی نوبت نہیں آئی. کچھ زیادہ ہی احترام کیا تو رٹنا شروع کر دیا. بھیا قرآن کو پورے طور پر سمجھو. قرآن کمپلیٹ جہاں ہوا ہے، دین جہاں کمپلیٹ ہوا ہے، اس کے بغیر جب سمجھنے کی لوگ کوشش کریں گے تو ناقص ہی سمجھ میں آئے گا. حافظ کو حفظ ایک بھی نقطہ نہ ہو سکا. حافظ کو حفظ ایک بھی نقطہ نہ ہو سکا. قرآن ہم نے کر لیا ازبر غدیر میں. ایک غدیر میں پہنچ کے پورا قرآن خود بخود یاد ہو جاتا ہے. وہ کیسے یاد ہوتا ہے؟ اس لیے کہ غدیر خود خلاصہ قرآن ہے. اگر آپ ایک بار یا علی کہیں بلا شبہ یہ ہے پورا قرآن، مگر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بغیر سمجھے ہوئے قرآن ہے اس لیے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تو اب دیکھیے مثلا یہ آیت ہے. اب میں آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ کہیں گے اس میں کیا سمجھیں، اس میں کیا غور کریں. نہیں، غور کریں. آیت میں غور جتنا غور کریں گے، توجہ کریں گے، سوالات نکلیں گے، اس کے جوابات آئیں گے. شرع لکم، تمہارے لیے وہی مذہب ہم نے معین کیا، مقرر کیا. من الدین، دین میں سے وہی راستہ تمہارے لیے منتخب ہم نے کیا کہ جو ہم نے نوح کے لیے کیا تھا. بلکہ ہم نے نہیں، اس نے. شرع لکم، اس نے، اللہ نے کیا تھا. پھر ایک دم ٹرن ہو جاتا ہے وما اوحینا الیک، اور اے نبی جو ہم نے تم پر بھیجا. وما وصینا، اور جو ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھیجا. دیکھیں یہ عجیب ہے بھائی، سیکوینس کہاں ہے یہاں؟ سیکوینس ہونا چاہیے نا. نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، پھر خاتم النبیین. نہیں، یہاں سیکوینس کیا ہے؟ نوح، خاتم النبیین، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ. یہ کیوں سیکوینس؟ قرآن کوئی بات خلاف بلاغت نہیں کرتا. اس میں ضرور کوئی فلسفہ ہے. ایک نہیں 10 فلسفے مل سکتے ہیں. آپ جتنا سوچیں گے خود آپ کو مسئلہ ہے سوچنے کا. قرآن نے کہا کہ کوئی تم سوچو گے تو تم کو ملے گا اور یہ سوچے گا تو نہیں ملے گا. سبحان اللہ. صرف اس کا ٹریک معین کر دیا ہے. ٹریک جو ہے نا وہ ہے مستقیم ہونا چاہیے. ٹریک مستقیم ہونا چاہیے اور وہ بغیر اہل بیت کے نہیں آتا. ایک بار اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، پھر سوچنا شروع کرو قرآن میں تو تم کو خزانے ملیں گے قرآن. شرع لکم من الدین، کیوں؟
کسی نے یہ سوال اٹھایا ابھی تک؟ کیوں نہیں سنتے؟ کیوں نہیں اس پر غور کرتے کہ کیا وجہ ہے کہ بھئی نوح کا ذکر؟ اچھا اگر کرنا ہی تھا، اگر رسول سب سے پہلے ہیں بے شک، تو پھر نوح سے پہلے ان کا ذکر ہوتا، سب سے پہلے رسول کا ذکر ہوتا، پھر نوح، پھر ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ. تب بھی بات سمجھ میں آتی نہیں، پہلے نوح کا ذکر ہو گیا، پھر رسول اللہ کا، پھر ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ. اوریجنلی ہے سیکوینس، توجہ کیجیے گا. مگر قرآن بلاغت کی پیک پر ہے، اور قرآن جب خطاب کرتا ہے، قرآن جب بات کرتا ہے تو کرتا ہے انہی لوگوں سے جو صاحبان عقل ہیں. اور قرآن چونکہ بلاغت کی پیک پر ہے، بلاغت کا مطلب ہے کم الفاظ استعمال کر کے زیادہ مفہوم پہنچا. اگر قرآن ہر چیز کو ایکسپلین کرنا شروع کر دے، نماز تک کو تو ایکسپلین کیا نہیں قرآن نے، جو کہ عمود الدین ہے، بس اقیم الصلاۃ کہہ دیا، آگے بڑھو. کیوں؟ تو اس میں غور کرو، اسی میں جواب ملے گا. ایک پہلی بات تو یہ ہے، بہت سے اس کی ریزنز ہو سکتے ہیں، اصل ریزن اللہ جانے، لیکن بہت سی ریزنز ہو سکتے ہیں. لیکن آپ یہ سوچیں کہ بھائی ابراہیم سے پہلے اور موسیٰ اور عیسیٰ سے پہلے ذکر کرنے کا مطلب کیا تھا، اور نوح کے بعد کیوں، نوح سے پہلے کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں، یا جس وقت آیت اتری تھی اس وقت بھی کوئی ایسا نہیں تھا جو نوح کی شریعت پر عمل کرنے کا دعوے دار ہو. لہذا اب نوح سے کوئی کمپیریزن رسول اللہ کا کوئی نہیں کر رہا تھا. جو بھی دعویٰ تھا، 3 گروپ تھے اس وقت. مشرک، مکے کے مشرک جو کہتے تھے کہ ہم تو ڈسینڈنٹ ہیں ابراہیم کے، ہم ابراہیم کی اولاد میں ہیں اور ہم ابراہیم کی شریعت میں عمل کرتے ہیں. یہ دعویٰ کر رہے تھے. جگہ جگہ قرآن نے اس کا ذکر کیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانی ولا کان مشرکا ولکن کان حنیفا. بلکہ جناب ابراہیم کے تعلق سے اور بھی جو آیات ہیں، انشاءاللہ موقع ہوگا تو میں آپ میں عرض کروں گا کہ ان کا مذہب بتایا قرآن، صاف اسپیسیفک سیدھے سیدھے بتایا کہ وہ کیا تھے. یہ بھی بتایا کہ کیا نہیں تھے، یہ بھی بتایا کہ کیا تھے، دونوں بتا دی. تو جناب ابراہیم کے لیے مدعی تھے کون؟ مشرکین. حضرت موسیٰ کے لیے کون مدعی تھے؟ یہودی. حضرت عیسیٰ کے لیے کون مدعی تھے؟ عیسائی. یہ سب کہتے ہیں ہمارا نبی ہے، یہ سب سے افضل ہے، یہ ہمارا نبی ہے، یہ سب سے افضل ہے، یہ ہمارا نبی ہے، یہ سب سے افضل ہے. اللہ نے کہا تم جس کو اپنا نبی کہہ رہے ہو نا، میں نے اب جو نبی بھیجا ہے یہ ان سے پہلے کا ہے، بعد کا نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ نبی ابراہیم سے بھی پہلے نبی تھا. نوح کا ذکر اس لیے نہیں آیا کہ بھئی نوح سے کمپیریزن ہی نہیں ہے، کوئی نوح کا ماننے والا نہیں تو کس سے کہیں کہ نوح سے پہلے تھے. بات شریعت کی ہو رہی ہے، نبوت کی نہیں ہو رہی ہے. اور اس میں ایک باریک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نوح ہے آدم ثانی. آدم ثانی کہلاتے ہیں. اگر نوح سے پہلے کہہ دیتا کہ نوح سے پہلے ہیں تو پھر آدم سے پہلے ہیں کہ نہیں؟ نہیں، نوح سے پہلے. اچھا اگر نوح سے پہلے ہیں تو جب طوفان آیا تو کوئی تھا ہی نہیں، شریعت ہی نہیں تھی، تو کہتے کہ نہیں، نوح تھے، نوح آئے، آدم ثانی بن کر آئے، شریعت ان کی پھیلی، سب کچھ ہوا. مگر جس وقت وہ شریعت تھی جو تم 3 گروپ جو دعوے دار ہو جس کے، اس سے بھی پہلے یہ میرا نبی موجود تھا. اور نہ صرف تھا، دیکھیں ابھی تک ہم نے کیا سنا ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. نہ صرف تھا بلکہ شریعت کے ساتھ تھا. دیکھیں نا، یہاں شریعت کی بات ہو رہی ہے نا، تو نبی تھے اور شریعت کے ساتھ تھے. اور جب تھے تو اب اس میں ایک پیغام جہاں مشرکین کو دیا، یہودیوں کو دیا، عیسائیوں کو دیا، سب سے بڑا پیغام مسلمانوں کو دیا. اے مسلمانوں، جو نبی اپنی شریعت پر عمل اس وقت کر رہا تھا جب ابراہیم بھی نہیں تھے، اس نبی کے بارے میں بحث کرتے ہو کہ نبی کب بنا؟ 40 سال کے بعد بنا. 40 سال کے بعد بنا. تو 40 سال سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ کس شریعت پر عمل کر رہا تھا؟
اپنی ہی شریعت پر عمل کر رہا تھا، اس لیے کہ وہ صاحب شریعت اس وقت بھی تھا جب ابراہیم بھی نہیں آئے تھے. صلوات بھیجو محمد. اب ہر چیز قرآن میں دکھائیے. بھائی ہم سے کہا جاتا ہے قرآن میں دکھائیے. ہر چیز کے اصول ہوتے ہیں. گفتگو کے ڈیبیٹ کے اصول ہیں پوری دنیا میں قبول کیے گئے ہیں، ہر مذہب قبول کرتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ گفتگو کریں تو دوسرے جو آپ کا مد مقابل ہے، جو آپ کا اپوننٹ ہے، اس کی بک سے اس کے جو ریفرنس ہیں وہ آپ اس کو پیش کریں. آپ اسے نہیں کہیں کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا ہے، ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. نہیں، تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، تمہاری کتاب سے دیکھو ہمارا یہ بات اب ثابت. اصول یہ ہے. مشکل ہے کہ ہمارا مقابلہ ایسے لوگوں سے ہے جو ہمیشہ اپنی کتاب کی بات کرتے ہیں. ہمارے لکھا ہوا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، ہمارے لکھا ہوا ہے کہ یہ غلط ہے، ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے کہ فلاں کافر ہے، ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے کہ فلاں مسلمان ہے. بھائی آپ کے یہاں جو بھی لکھا ہوا ہے وہ آپ اس کو ہمارے لیے حجت قرار نہیں دے سکتے. لیکن ہم الحمدللہ جب اس ممبر سے بات کرتے ہیں تو ہر وہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم وہ باتیں پڑھنا، صرف آپ کو ہم وہ باتیں بتائیں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہے نا، ہماری لوگ برداشت نہیں کریں گے. ابھی تو ہم صرف وہ باتیں پڑھتے ہیں کہ جو باتیں ممبر سے پڑھتے ہیں جو ہم دوسروں کی کتابوں سے بھی ثابت کر سکیں. سب پریشانی ہو جاتی ہے ہم لوگوں کو. اگر ہم وہ ساری باتیں پڑھیں کہ جو خصوصی ہیں صرف ہماری کتابوں میں ہیں تو نہیں برداشت کر سکے گا ہر شخص. تو ہم وہ بات پڑھتے ہیں کہ جو ثابت کر سکیں. ہمارا مقابلہ ایسے لوگوں سے. بتائیے اب مثلا اب دیکھیں شروع ہو گیا محرم شروع ہوتے ہی ماشاءاللہ یہ مجمع آ گیا اس فرش اعضاء پر ذکر حسین سننے کے لیے آ گیا، علم لینے کے لیے آ گیا. کتنا بڑا خزانہ ملتا ہے. بچپن سے سنتے سنتے الحمدللہ اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں ہمارے سامعین کہ کسی بھی فرقے کے بڑے بڑے علماء سے شروع کر سکتے ہیں. قرآن میں دکھائیے. یہ تو بدعت ہے، رونا بدعت ہے، شرک ہے، برا ہے، غلط ہے، گناہ ہے. کیوں روتے ہیں آپ؟ شروع ہو گیا. اب آپ دیکھیں شروع ہو گیا، بلکہ اس سے پہلے ہی شروع ہو جاتا. اب تو آج کل تو انٹرنیٹ آ چکا ہے اور اس میں تو انٹرنیٹ سے بہت ہی ایزی ہے، فوراً اس طرح کے پیغامات نشر ہو جاتے ہیں. بدعت، ہم نے کہا بدعت نہیں ہے، ہم نے کہا نہیں بدعت نہیں ہے. سمپلی ہم کہہ رہے ہیں بدعت نہیں ہے، بدعت ہے. ہم نے کہا نہیں ہے. وہ پوچھتے ہیں اگر نہیں ہے تو دکھاؤ قرآن میں کہاں نہیں ہے یہ بدعت. آپ کسی بھی عقل مند انسان کو لے آئیے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہ. اس کو بھائی ہماری میں یہ بحث ہو رہی ہے دونوں میں، ہم یہ کہہ رہے ہیں ایک چیز یہ غلط نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں غلط ہے، یہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پروف دکھاؤ قرآن میں کہ یہ غلط نہیں ہے. تو برڈن آف پروف کس کے سر پر ہے؟ عقل کی بات کر رہے ہیں، سمپل لاجک. اچھا ہم لوگ بھی ماشاءاللہ سے جواب ہی دیتے رہتے ہیں، مسلسل جواب. اور ہمارے نوجوانوں سے، ہمارے بچوں سے لوگ پوچھتے ہیں، اسکولوں میں پوچھتے ہیں، کالجز میں پوچھتے ہیں، ہاں تم محرم یہ کرتے ہو، تم غلط ہے نا، تمہیں بدعت کرتے ہو. اب یہ مولانا کوئی آیت دکھائی گئی جس میں ذرا یہ ہو کہ بدعت نہیں ہے. دعویٰ انہوں نے کیا ہے، دلیل ان کو دینی ہے. یہ کون سا ظلم ہے کہ تم کہو کہ یہ بدعت ہے پھر ہم سے کہو کہ ہم ثابت کریں کہ نہیں ہے. یہ خود ایک بہت بڑی بدعت ہے. یہ خود بدعت ہے. ایسا کبھی رسول اللہ نے نہیں کیا ہے کہ وہ دوسروں سے بات کر رہے ہیں اور کہیں کہ چلو تم ثابت کرو جاؤ. کیا بات ہوگی بھائی؟ تم کہہ رہا ہو کہ بدعت ہے، ٹھیک ہے چلو ہم اس ممبر سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم قرآن سے یہ ثابت کر دو کہ رونا بدعت ہے تو ہم تمہاری بات مان جائیں گے اور بالکل ہم نہیں روئیں گے. ہماری بات تسلیم کر لیں گے. اس میں ہم کو اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے کوئی؟ اب سے زیادہ کوئی نائس ہو نہیں سکتا نا.
تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہے، کوئی ضد نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی پریشانی نہیں. تم یہ ثابت کر دو کہ یہ بدعت ہے قرآن سے، مگر مشکل یہ ہے کہ وہ ہم پر نہیں. آپ ثابت کریں، دکھائیے کہاں ہے قرآن میں رونا. میں کہہ رہا ہوں کہاں ہے قرآن میں نہ رونا. تم ہی پوچھتے رہو گے، کبھی ہم بھی تو پوچھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم بھی تو پوچھے کہ بھائی دکھاؤ کہاں ہے نہ رونا. اس لیے ہم نے کہا کہ قرآنی واقعات تشیع کو بڑی صفائی کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ ثابت کرتے ہیں شیعہ کو. قرآن میں رونے کے بہت سے ثبوت پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ حالانکہ اصولاً صحیح نہیں ہے کہ ہم جواب دیں. ہمیں پوچھتا ہوں پیزا کھانا جائز ہے؟ یہ مفتی پیزا کھاتا ہے کہ نہیں؟ ہاں پیزا کھاتا ہے، ہر طرح کا پیزا کھاتا ہے. چلو یہ جو حلال پیزا، جن کو حلال پیزا کہتے ہیں، یہ پیزا تم کھاتے ہو کہ ہاں؟ دکھاؤ کہاں قرآن میں کہ پیزا کھاتے. کوئی آیت لے کر آؤ اس میں لکھا ہوا ہے صاف صاف کہ پیزا کھایا جا سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں کہتا ہوں پیزا حرام ہے، مگر میں نہیں بتاؤں گا کہ کہاں ہے حرام. میں تمہیں قرآن سے کچھ نہیں بتاؤں گا کہ حرام، بس میں کہہ رہا ہوں کہ حرام ہے. تم بتاؤ کہاں سے حلال ہے کہ تم کھا لیں. یہ عقل کی بات ہے. ایگزیکٹلی ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے. یہ جو رونے کے اوپر نا ہمارے نوجوان بھی ایک دم گھبرا جاتے ہیں، کہاں سے لائیں، کوئی دلیل دیجیے، کوئی ثبوت دیجیے، یہ تو نہیں مان رہے. ارے بھائی مانے نہیں مانے، جس نے رسول کی نہیں مانی ہماری کیا مانے گا بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بات یہ ان سے کرو عقل کی بات. اگر عقل کی بات مانتے ہو تو سبحان اللہ، عقل کی بات نہیں مانتے ہو تو قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو ہم عقل مندوں سے بات کرتے ہیں، بیوقوفوں سے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جگہ جگہ قرآن کہہ رہا ہے لِأُولِي الْأَلْبَابِ، صاحبان عقل کے لیے. وہ بھی صاحبان عقل کہیں کہیں یعقلون تعقلون کی باتیں کہیں ہیں قرآن نے، یتدبرون، لیکن زیادہ تر اولو الالباب کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقل میں اور لب میں فرق ہے. عقل وہی کامن سینس کو کہتے ہیں، لیکن لب اس عقل کو کہتے ہیں جس پر باہر کا کوئی زنگ نہ لگا. خالص عقل، فطری عقل. فطری عقل کو لب کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص نہیں سمجھ سکتا قرآن کو، ہر صاحب عقل بھی نہیں سمجھ سکتا. اس لیے کہ عقل کے ساتھ ادھر ادھر سے کچھ زنگ بھی لگ گئے ہیں، کچھ گندگی ادھر ادھر سے آ گئی ہے، کچھ پولوشن پہ ادھر ادھر کا اثر پڑ گیا ہے. صرف وہ صاحب عقل سمجھ سکتا ہے قرآن کو کہ جس کی عقل فطری پاک صاف عقل ہو. پاک عقل ہو، اور پاک ہو نہیں سکتی جب تک پاک لوگوں سے مربوط نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نجاست آتی ہی نجس لوگوں سے. تو لب الاولی الالباب، جا کے پڑھیے قرآن کے مفہوم کو سمجھیے جس کو کہتے ہیں قرآن. تو محترم بات اب میں کیا آپ کی عرض کروں، کہاں کہاں ہے، کہاں سے ثابت. بھائی آپ کہہ رہے ہیں رونا ثابت کرو. اگر رونا بدعت ہے، عجیب بات. بھائی قرآن مجید نے ایک پورا سورہ اسی پر اتارا ہے. پوری کہانی جا کر اینڈ ہی یہاں ہوتی ہے کہ ایک نبی رویا اور ایک نبی پر رویا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور رویا ہی نہیں، اتنا رویا. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ چلے اگر رو رہے ہیں تو کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے آپ کو نقصان پہنچے جسم کو. وہ اتنا رویا کہ اس کی آنکھیں جاتی رہی. ہمارے تو ہم تو اتنا رو بھی نہیں سکتے کہ ہماری آنکھوں کو نقصان پہنچے. اب یہ اور بات ہے کہ یہ ایسا رونا ہے کہ اس میں آنکھوں کو نقصان نہیں، فائدہ پہنچتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے بصارت ہی نہیں بصیرت بھی بہتر ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں رویا کہ نہیں رویا. اب اس کو کیا دوہرائیں ہم بار بار. ہر ایک چیز ہے واضح ہے، مگر الفاظ دیکھیں قرآن کے جو استعمال کیا. قرآن کیا کہا، کیا کہا جناب یوسف کے لیے؟ قال یا اسفا علی یوسف، یا اسفا، یا اسفا علی یوسف. یوسف کا نام لیتے تھے اور یا کہہ کے روتے تھے.
یا کہہ کے رونا بھی قرآن سے ثابت ہو گیا. کیا اگر ہم آج یا حسین کہہ کے روتے ہیں, وہ یا اسفا علی یوسف کہہ کے رو رہے تھے, اب وہ بیچ میں اسفا کہہ رہے تھے اس لیے کہ بہت ہی زیادہ غمگین تھے, مگر پکار رہے تھے یوسف کو, یاد کر رہے تھے یوسف کو. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ, ان کی آنکھیں سفید ہو گئی, من الحزن, حزن سے. وَهُوَ كَظِيمٌ, اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں. وَهُوَ كَظِيمٌ, حالانکہ وہ بڑے برداشت کرنے والے تھے. قظیم, برداشت کر رہے تھے. اب یہ بات بھی غلط ہو گئی کہ بھئی نہیں, ہم تو اس لیے منع کرتے ہیں کہ رونا جو ہے وہ صبر کے منافی ہے, صبر کے خلاف ہے, مت رویا کیجیے. صابر انسان نہیں روتا. قرآن کے لیے کہ قدیم ہے, وہ برداشت کرنے والے انسان ہیں. نہ صرف یہ کہا بلکہ کہا فصبر جمیل, ان کے لیے استعمال کیا لفظ کیا, فصبر جمیل, بیوٹیفل صبر. اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اب میں اس میں اور کہاں جاؤں؟ ہر آیت اس قابل کے اس پر گفتگو کی جائے اور بہت دلچسپ ہے, مگر ظاہر سی بات ہے کہ اتنی ضرورت نہیں. اتنا ہی کافی ہے کہ جناب یعقوب اپنے بیٹے کے لیے, چونکہ نبی تھے یوسف, روئے تو رونا تو ثابت ہو گیا. اب کہیں دکھا دو کہ نہ رونا قرآن سے ثابت ہے. اچھا, میں ثابت کر سکتا ہوں, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہاں ایک رونا ایسا ہے کہ جس کو منع کیا ہے قرآن کے, ایک ہی رونا ہے جس کو منع کیا ہے. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, حزن سے ان کی آنکھیں سفید ہوئی. کیا لفظ؟ حزن کا لفظ ہے, حزن کا ہے نا. تو قرآن میں حزن کو منع نہیں کیا گیا, مگر ایک جگہ منع کیا گیا, لا تحزن ان اللہ معنا. ارے خاموش, کیوں رو رہا ہو زبردستی, رونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی جگہ کہا ہے مت رو, مگر ایک آدمی سے کہا ہے, سب سے نہیں کہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک ہی سے کہا مت رو. اچھا, تو ابھی کہیں گے دیکھا, چاہے ایک سے کہا ہے ثابت تو ہو گیا نا کہ نہ رو. ہاں, یہ بھی دلیل ہم ہی نے دی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھو نہ رو بالکل صحیح ہے, جو چیز ہے ماننے کی وہ مانیں گے میرے دوستوں, ہم لوگ ضد نہیں کرتے. ایک شخص ہے رو رہا ہے, رسول اللہ نے منع کیا, اور خود نہیں منع کیا بلکہ اللہ کی طرف سے آیت اتری, ان سے کہہ دو مت رو. کہ نہیں وہ اس لیے رو رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا کیا ہوگا, اپنے لیے نہیں رو رہے تھے, آپ کا کیا ہوگا, اور حضرت علی جو وہاں سو رہے ہیں ان کا کیا ہوگا. کہا خاموش, ان اللہ معنا, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے. تو رونے کو منع کیا, تو منع تو کیا بھائی, رونے کو منع تو کیا. تو ایک جگہ ایسی تو ملی جہاں رونا منع ہے. ہم نے کہا بے شک ایسا رونا بالکل منع ہے, اور ہم ایسے رونے کو برداشت نہیں کر سکتے, ہم ایسے رونے والے کو قبول ہی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا فرق ہے دونوں میں؟ کا بہت بڑا فرق ہے. دیکھیں, ایک ہے شوق میں رونا, ایک ہے خوف میں رونا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارا مجمع جو روتا ہے اس شوق میں روتا ہے کہ کاش ہم بھی ہوتے اور شہید ہو جاتے. بے شک, سبحان اللہ. خوف سے نہیں روتا. تو قرآن جس رونے کو منع کرتا ہے وہ خوف کا رونا ہے. تو اگر کوئی شخص ڈر کے روتا ہوا نظر آئے کہ اچھا ہوا میں نہیں ہوا کربلا میں, ورنہ میں بھی مارا جاتا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو نکالو اس کو. یہ آدمی بالکل خلاف قرآن کر رہا ہے. کیوں؟ اس نے کہ خوف سے رو رہا ہے. اور اگر ہر شخص یہ کہہ کے رو رہا ہو یا لیتنی کنت معکم, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا, یہ شوق کا رونا ہے. کہتے ہیں شوق کا گریا. یہ گریا بہت ہی اعلیٰ ہے, یہ ایمان کی آخری منزل ہے. ہم کو دکھا دو کربلا میں کوئی بھی رویا ہو, کوئی بھی رویا ہو موت کے خوف سے, کوئی بھی رویا ہو شہادت کے خوف سے, مگر ہاں روئے ہیں مگر شہادت کے شوق میں روئے.
شہادت کے شوق میں روئے. شہادت کا شوق جسے اظہار بیان کی طاقت نہ تھی اس نے بھی شہادت کا شوق مسکرا کے دکھایا. جب تک شہید نہیں ہوا روتا رہا, جیسے تیر لگا ہنسنے لگا. اس کو کہتے ہیں یہ ہے فرق رونے کا, اور یہ فرق ہنسی اور گریے کا. آج محرم کی پہلی رات ہو گئی, اسے چاند رات کہتے ہیں. ادا خانے سج چکے ہیں. وہ اور لوگ ہیں کہ جو پہلی محرم ہوتے ہی خوشی منانا شروع کرتے ہیں کہ سال شروع ہوا ہے. مگر جب ہم یہ چاند دیکھتے ہیں تو یہ چاند ہمیں بہت سی کہانیاں سناتا ہے. کبھی کٹے ہوئے بازی کی کہانی, کبھی پامال لاشے کا قصہ, کبھی نوجوان کے سینے پر برچھی کی کہانی. یہ سارے واقعات بے ایک وقت ایک حسینی کی نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں. عجیب چاند ہے یہ, عجیب چاند ہے محرم کا چاند. جیسے یہ خبر ملتی ہے محرم کا چاند ہو گیا, کسی کو خوشی نہیں ہوتی چاند پر, آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں, اس لیے کہ وہ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کربلا کی. کتنے شوق سے علم سجائے جاتے ہیں, کتنے شوق سے تیاریاں عزاداری کی ہوتی ہیں. نوجوانوں کو دیکھیں, بچوں کو دیکھیں, خواتین کو دیکھیں, پوری قوم کے انداز سے لگ جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا کہ اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہ جو روئے گی حسین پر روئے گی. ہاں عزادارو, آج وہ رات ہے کہ جس رات سے بہت سی یادیں وابستہ ہیں. حسین تو 27 حسین 28 رجب کو چل چکے ہیں, مگر 28 رجب کو جب حسین چلے تھے وہ یادیں بھی آج ہی بیان کی جاتی ہیں. وہ یادیں آ جاتی ہیں, وہ سارے تذکرے تازہ ہو جاتے ہیں. حسین جب چلے, اللہ اکبر, خدا جانے کس واقعے کو پیش کیا جائے. حسین ماں سے بھی رخصت ہوئے, حسین بیٹی سے بھی رخصت ہوئے. یہ دونوں رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں. جب حسین ماں کی قبر پر آئے ہیں, نانا کی قبر سے رخصت ہونے کے بعد, بھائی کی قبر پر رخصت ہونے کے بعد, جب ماں کی قبر پر آئے ہیں تو لکھا ہے کہ حسین اس انداز سے چل کر قبر کے قریب پہنچے, کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے, جیسے ایک بچہ ماں کی آغوش کی طرف دوڑتا ہے. اماں آپ کا حسین جا رہا ہے. وہ حسین جو کبھی آپ سے جدا نہیں ہوا, وہ حسین جو کبھی آپ سے الگ نہیں ہوا. اب یہ امت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں آپ کے قبر اطہر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. حسین روتے ہیں, حسین ماں کو رخصت کرتے ہیں, اور قبر سے آواز آتی ہے, میرے لال, میرے لال, تم جا تو رہے ہو مگر یہ مت سمجھنا تمہاری ماں یہاں رہے گی. جہاں جہاں جاتے رہو گے تمہاری ماں تم سے پہلے پہنچتی رہے گی. یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں حسین چلتے رہے, ہر منزل پر یہ ماں حسین سے پہلے پہنچتے رہی. ارے کہاں, حد یہ ہے کہ وہ منزل اور وہ مقام کہ جہاں کوئی نہیں ہے سوائے حسین کے اور قاتل کے, وہاں بھی ماں پہنچی ہوئی ہے. ماں نے اس مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کیا ہے, ماں نے اپنی آغوش پھیلا دی ہے. حسین جہاں جہاں رہیں گے حسین کی ماں وہاں ساتھ ساتھ رہے گی. حسین نے ماں کو رخصت کیا. اب سخت منزل آتی ہے بیٹی کو رخصت کرنے کی. آپ کے گھروں میں بھی بیٹیاں ہیں, صاحبان اولاد ہیں. جب کبھی گھر میں سفر کی تیاریاں ہوتی ہیں بچے بڑے خوش ہوتے ہیں, اچھا ہم سفر کرنے والے ہیں, ہم جانے والے ہیں, ماما کے ساتھ بابا کے ساتھ ہم نکلیں گے, سفر پر جائیں گے. سفر کی بڑی خوشی. آپ سوچیں ایک گھر میں ایک ماحول ہے جس میں بہت سے بچے ہیں اور سارے بچے سفر کی تیاری کر رہے ہیں, اور ان بچوں میں ایک بچی ہے جس سے کہا گیا ہے بیٹا تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ, بیٹا تم ہمارے
خدا جانے اس بچی کے صبر کی منزل کیا ہوگی، اور خدا ہی جانے اس بچی کے باپ کے صبر کی منزل کیا ہوگی۔ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کو حسین کو ہر امتحان لینا تھا، کوئی امتحان بچا نہیں ہے حسین سے۔ ایک امتحان یہ رہ جاتا کہ بیٹی کو تنہا چھوڑ کر کیسے سفر پر جا سکتا ہے باپ۔ چھوڑ کر گئے۔ ہاں یہ امتحان بھی کیوں تھا؟ میں کہتا ہوں شاید علماء نے بیان کیا ہے کہ اس کا ریزن یہ بھی ہو، بیماری ایک سبب تھا نا۔ تو سید سجاد بھی بیمار ہوئے۔ جناب سید سجاد ہمیشہ بیمار نہیں تھے نعوذ باللہ، صرف چند دن کی بیماری تھی، چند دن کی، صرف اتنے دن کی کہ جتنے دن کی بیماری سے جہاد ساقط ہو جائے، صرف جہاد کے ساقط ہونے کے لیے بیماری تھی، کیونکہ اللہ کو حفاظت کرنا تھی، امامت کرنی۔ یہ بچی کیوں بیمار ہو گئی؟ اس کی بیماری کا سبب کیا تھا؟ تو علماء نے لکھا ہے اور بیان کیا ہے کہ اللہ نے حسین کو جتنی بھی اولادیں دی تھی ان میں سے ہر ایک فنجن پاک کی کسی نہ کسی شخصیت سے ملتی تھی اس کی صورت، وہ بہو تصویر، کوئی رسول اللہ کی تصویر ہے، کوئی علی کی تصویر ہے، کوئی حسن مجتبیٰ کی صورت ہے، اور کوئی زہرا کی تصویر ہے۔ حسین کے بچوں میں جو بچی زہرا کی ہو تصویر تھی وہ فاطمہ زہرا تھی، اس لیے حسین کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ بیٹی تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گی، تم بیمار ہو، اس لیے کہ حسین یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ بعد قتل حسین جب اہل حرم اسیر ہو، درباروں اور بازاروں میں جائیں تو فاطمہ کی تصویر نامحرموں کے سامنے آ جائے۔ حفاظت ہے فاطمہ کے پردے کی۔ حسین کا امتحان ہو گیا ہے، حسین کا امتحان ہو گیا ہے، مگر ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا آقا، آپ کی ماں کا پردہ، آپ کی بیٹی کی اہمیت، آقا ایک رشتہ اور ہے جسے بہن کہتے ہیں۔ مولا وہ بھی تو ثانی زہرا ہے، وہ بھی تو ثانی زہرا ہے، تو عجب نہیں حسین جواب دیں اپنی زینب کے پردے کا میں نے بڑا اہتمام کیا۔ جب چلے ہیں، جب رخصت ہوئے ہیں مدینے سے اور قافلہ چلنے لگا اور تیاریاں مکمل ہو چکی، آخر میں اب بیویوں کے سوار کرنے کی منزل آئی تو راستے چاروں طرف سے روک دیے گئے، قناتیں روک دی گئیں، کوئی شخص وہاں سے گزر نہ جائے، صرف بنی ہاشم کے نوجوان ہیں اور بیویاں ہیں، خاندان والے ہیں، اور بیویاں آتی ہیں اور سوار ہوتی ہیں۔ ایک بیوی آتی ہے، ایک مرتبہ قاسم آگے بڑھ کر سوار کرتے ہیں، لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ قاسم کی ماں ہے، یہ حسن کی بیوہ ہے جنہیں سوار کیا گیا ہے۔ ایک اور بیوی مخدرہ نکلی، ان کو سوار کرنے کے لیے علی اکبر آگے بڑھ گئے۔ جب وہ آگے بڑھے سوار کرنے کے لیے، لوگ سمجھ گئے اکبر کی ماں تھی جسے سوار کیا جا رہا تھا، مگر ایک بیوی ایسی آئی کہ جس کے لیے ایک طرف سے اکبر چلے، ایک طرف سے قاسم چلے، ایک طرف سے عباس چلے، اور حسین نے جب دیکھا کرسی پر تشریف فرما ہے، تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عباس نے زانو طے کیا، عباس نے زانو طے کیا، اور حسین نے آگے بڑھ کر بازو تھاما، زینب کو سوار کر دیا گیا۔ زینب سوار تو ہو گئی، مگر اس شان سے سوار ہونے کے بعد زینب کو یہ منظر اس وقت بڑا یاد آیا جب 11ویں محرم کو شمر آگے بڑھنا چاہتا ہے سوار کرنے کے لیے، اور زینب روک دیتی ہے خبردار آگے نہ بڑھنا۔ زینب نے سب کو تو سوار کر دیا، جب کوئی زینب پہ سوار کرنے والا نہ رہا، اب ایک ایک کو پکارتی عباس، بڑی شان سے لے کر چلے تھے مدینے سے، اے ابی اکبر تم نے سوار کیا تھا۔ جب سب کو پکار چکی تو ایک مرتبہ حسین کو آواز دی، میرے غیرت دار، اے میرے بھیا حسین، آؤ زینب کو سوار کرو۔ مدینے سے کس شان سے لے کر چلے تھے، اب زینب تنہا ہے، زینب درباروں میں جائے گی،
زینب بازاروں میں جائے گی، کوفہ اور شام کا دربار ہوگا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون پروردگار ہمارے سامنے سالے کا قبول فرما۔ اس سے بہتر انداز ذکر حدیث سے سنانے کی توفیق کرامت فرما۔ ہر آفت و بلا سے ہر مومن مومنوں کو محفوظ فرما، جو مومنین بیمار ان کو صحت عنایت فرما۔ خداوندہ ہمارے نوجوانوں کو سیرت و کردار اہل بیت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے عقائد کو استحکام کرامت فرما۔ مالک ان ایام عزا میں اس فرش اعلیٰ سے استفادے کی توفیق کرامت فرما۔ زہرا سلام اللہ علیہ کو بوسہ دینے کی ہم کو طاقت و قوت و ہمت ناندہ ہماری ناچیز کی بات کو قبول فرما۔ وارث کربلا وارث حسین امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کا نام سامنے داخل شامل فرما۔ آج ماہ محرم کا چاند نکلا ہے، اٹھو حسین کے ماتم کا چاند نکلا ہے، پھر آج ماہ محرم کا چاند نکلا ہے، چاند نکلا ہے، پھر آج ماہ محرم کا چاند نکلا ہے، اٹھو حسین کے ماتم کا چاند نکلا ہے۔ حسین بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے، تو 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 بدلی میں چلا جائے۔ تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے سہرائے چاند محرم کے، تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے، تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے، تو بدلی میں چلا جائے۔ گھر تیرا لٹنے کی خبر تو نے سنائے، تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائے، 1400 برس بیتے، 1400 برس بیتے، سب کرتے ہیں شکوہ چاند محرم کے، تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے، تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے، تو بدلی میں چلا جائے۔ ملنے کے لیے بھائی کو بے چین پڑی ہے،